बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। तहरीक इंसाफ के सरबराह साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं, आज एक दफ़ा फिर उन्होंने साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा का नाम लेके उन पे इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने मेरी हुकूमत ख़त्म करवाई और मेरी हुकूमत तो वो हुकूमत थी जिस पे करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं था, इसने कोई करप्शन नहीं की थी। माजी की हुकूमतें जो हैं उन पे करप्शन के इल्ज़ामात लगते थे, करप्शन की वजह से वो हुकूमतें ख़त्म होती थी। मेरी हुकूमत पे करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं था। तो इमरान खान साहब के इस दावे में कितनी सच्चाई है? और आज जबकि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, तो क्या उनकी हुकूमत में कोई करप्शन हो रही है? और अगर हो रही है तो वो कब नज़र आएगी? ये जो अहम तरीन दो सवाल हैं, इनका जवाब हम किससे पूछेंगे? ज़ाहिर बात है चेयरमैन नैब तो हमें नहीं बताएगा, हाँ, लेकिन पार्लियामेंट की जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन होता है वो ये चीज़ें बता सकता है। तो ये पार्लियामेंट जिसकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नूर आलम खान साहब हैं, उन्होंने पिछले 6-7 महीने में क्या किया है और क्या पिछली करप्शन और आज की करप्शन पे कोई तहकीकात कर रहे हैं वो, इस पे आज हम बात करेंगे। और नूर आलम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। इससे पहले कि हम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में बात करें, अगर आप बुरा ना मनाएं, अगर आपको तल्ख ना लगे मेरी बात, तो पहले ज़रा ये बता दें कि जब आपकी साबका पार्टी या मौजूदा पार्टी, क्योंकि अभी तक आप MNA तो PTI के हैं, जब आपने इमरान खान साहब का साथ छोड़ने का ऐलान किया तो इमरान खान साहब ने आप पे इल्ज़ाम लगाया कि नूर आलम खान और इसके साथी जो हैं इन्होंने 25-25 करोड़ पे लेके तो मुझे धोखा दिया है। तो वो 25 करोड़ आपने कब, कहाँ, कैसे वसूल किए थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हामिद मीर भाई। सबसे पहले मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जब आपके प्रोग्राम में बल्कि फिरता भी हूँ तो वज़ू में फिरता हूँ, और मैं ये आपने सवाल किया तो मैं कहता हूँ कि आज जो भी मैं बात करूँगा उसके मुताबिक ये मेरे हाथ में अल्लाह का आखिरी नबी का कुरान है, उसका हुक्मनामा है, उसका कानून है। मैं नूर आलम खान वल्द मोहम्मद अशरफ खान, सकना हरियाणा पायान पिशावर, मैं इस कुरान को अल्लाह को हाजिर नाजिर जानते हुए और ये कसम कि मैं खाली ये नहीं कि कुरान मजीद हाथ में उठा के, मैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी पैगंबर हैं उसका उम्मती नहीं हूँगा। अगर 25 करोड़ क्या 1 रुपए भी मैंने वोट बेचने का, या मैंने ट्रांसफार्मर बेचने का, या मैंने नौकरी बेचने का, या मैंने पाकिस्तान से गद्दारी का, या पाकिस्तान की अफवाज या पाकिस्तान के अदलिया या उनके खिलाफ फजूल, क्योंकि मैं वो बात करूँगा जो वो है, या मैंने अपनी ज़मीर बेचा हो, या मेरे भाई ने, या मेरे बहन ने, या मेरी बेटी ने, या मेरे नहीं, मैं लेट मी कंप्लीट बिकॉज दिस इज़ अ वेरी सीरियस क्वेश्चन। और इस कुरान ये दुनिया तो, और ये सीट बहुत मामूली चीज़ है। इज़्ज़त अल्लाह देता है, वह तो इज़्ज़ मन तशा व तो ज़िल्ल मन तशा। बात यह है सर कि इस कुरान को और इसमें हाथ में पकड़ते हुए मैंने ये कसम खाई है कि अगर इसमें पैसे की बात हो, मुल्क के साथ गद्दारी की बात हो, ज़मीर बेचने की भी, ज़मीर की भी, मैं उसकी वजह बताता हूँ कि अगर मैंने पैसे लिए हो तो अल्लाह मुझसे पूछे, और मैंने ये कसम खा ली है कि मैंने नहीं की। दूसरी बात जहाँ तक ये है कि वोट तो मैंने तो जी मुखालिफ वोट तो नहीं दिया। हाँ, तकरीरें आप भी अब कसम उठाएं, क्या मैंने सर पिछले 4 सालों में महंगाई के खिलाफ बातें नहीं की थी? क्या मैंने हुकूमत में, मैंने पार्टी और ये वहाँ के MNAs और वो लीडर साहब, मैंने आपने 2 साल पहले जब हमारे शो में इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे, जब आपने महंगाई के खिलाफ गुफ्तगू की तो मुझे पता है आप पे काफ़ी सख्ती हुई थी। मुझे कहा गया था आप हामिद मीर के शो में क्यों जाते हैं, आप जियो पे क्यों जाते हैं, ये वो है। हमें देखें सर, बात ये है, मुझे वोट दिया है पाकिस्तान के अवाम ने, लोगों ने, और फिर मैंने हल्फ लिया हुआ यहाँ पे, ये नहीं पार्टी का हल्फ नहीं है,
یہ ٹھیک ہے کانسٹیٹیوشن 62-63 میں وہ جو الگ باتیں، لیکن جو اصل وہاں پہ حلف میں آپ لکھ لیں کہ پارٹی کے آپ وہ ہوں گے، آپ پاکستان کے نہیں ہوں گے، تو یہ چیزیں وہاں پہ ہوئی ہیں. جتنے بھی ایم این ایز ہیں انہوں نے کسی نہ تو پی ایم ایل این کو ووٹ دیا ہے، نہ پیپلز پارٹی کو، نہ پی ڈی ایم کو دیا ہے. ہاں ہمارے سب کے تحفظات ہیں. آپ عزت نہیں، آپ میں نے 3 سال نیب بکتا ہے. انہیریٹڈ پراپرٹی 1944 میں میرے دادا نے شفے پہ زمین لی، اس کے بعد ہم نے زمین نہیں لی. میں تو یہ حیران ہوں، یہ کہتے ہیں میں تو زمینیں بیچتا ہوں، میں تو الیکشن بھی کرتا ہوں تو زمین بیچتا ہوں، سفر بھی کرتا ہوں تو مجھے تو یہ حیران ہے کہ میری تو زمینیں کم ہو گئی، یہ لوگ 300 کنال کیسے رکھتے ہیں اور کتنے بڑے بڑے گھر کیسے رکھتے ہیں. ان کی بات کر لیتے ہیں. انہوں نے آج ایک تقریر میں کچھ دعوے کیے ہیں، سنیں عمران خان صاحب نے کیا کہا. اس ملک میں جو اصل ظلم کیا گیا وہ جنرل باجوہ نے کیا. این آر او 2 دیا ان کو، پہلے ان کو اوپر بٹھایا ایک سازش کے تحت جس میں بیرونی بھی ہاتھ شامل تھا، اس گورنمنٹ کو گرایا جس کے اوپر کرپشن کا کوئی کیس نہیں تھا. عموماً یہاں گورنمنٹ گرتی ہے کرپشن کے اوپر، کوئی کرپشن کا کیس نہیں تھا. تو عمران خان صاحب کہتے ہیں ان پہ تو کوئی کرپشن کا کیس نہیں تھا، تو ان کی حکومت گرائی بیرونی سازش کے ذریعے. تو میں اب پھر قرآن اٹھاؤں، میں اس لیے کہ میں نہ تو مجھے کسی فوجی نے یہ کہا ہے کہ آپ ان کی حکومت گرائیں، نہ مجھے نہ کسی کرنل، نہ جنرل، نہ بریگیڈیئر، نہ میجر، نہ لائسنس نائک نے، اور نہ کسی اسسٹنٹ ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر نے کہا ہے. لیٹس می، کیونکہ آپ ہر چیز، ہاں جب یہ وزیر اعظم تھے اس وقت مجھے کال ہوئی ہوگی کہ اس کو بچائیں، اس کو ووٹ دیں. وہ ہمیں ریکویسٹ آئی ہوئی تھی، ہاں وہ جس وقت وہ جب انٹرفیئرنس کا ابھی نہیں، وہ آپ کو مدرسہ فیض الاسلام سے آئی تھی، ہاں بس وہ جہاں سے بھی آئی تھی، وہ اس وقت ہم سب ایم این ایز کو کہا گیا تھا. یہ اس دفعہ تو یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے دور میں تو کوئی کرپشن ہی نہیں ہوئی. کرپشن کی جو میں نے باقاعدہ میں گیا تھا، میں اس وقت کے ایم ایس ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، میں نے کہا سر آپ کے منسٹریز میں باقاعدہ کرپشن ہو رہی ہے، مہربانی فرما کر آپ. اس نے کہا نور عالم مجھے بتاؤ. میں نے کہا سر میں آپ کو بتاؤں، آپ وزیر اعظم ہیں، میں ایک عام سادہ لو ایم این اے ہوں. آپ ویسے اس وقت بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں تھے؟ میں سر ایز اے ممبر تھا. میں نے پھر ان کو اپنے صوبے اور مختلف جگہوں پہ میں نے بات کی. میں سر اب آپ چیئرمین ہیں، چیئرمین کی حیثیت سے آپ نے کچھ نکالا ہے، کچھ پتہ چلا ہے آپ کو؟ میں پچھلے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لحاظ سے مختلف کیسز ہیں. آپ کون سی کیس کا مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ سر میں آپ کو بتاؤں کون سے. بی آر ٹی پہ پھر شروع ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ زبردستی بند کر دیا گیا تھا. وہ جو سابقہ کیا نام ہے چیئرمین احتساب بیورو، کیونکہ ان کی کچھ ایسے ویڈیوز تھی نازیبا جن کی وجہ سے شاید انہوں نے یہ ساری پی آر ٹی اور بلین ٹری سونامی اور یہ سب کچھ جو ہے وہ سائیڈ لائن اور سلو ہو گیا تھا. اسی طریقے سے لیکن آپ نے اس کو دوبارہ کھول دیا؟ ہاں جی الحمدللہ. یہ خالی نہیں، میں نے کراچی میں جو میری ٹائمز افیئرز ہے اس میں بھی کیسز ہیں، وہ بھی نیب کو ہم نے دے دی. میں کسی کا نام نہیں لیتا ہوں سر. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ میری ٹائمز میں 104 ارب روپے کی کرپشن کا کیس میں نے نیب کو دیا ہے. اس میں زمینوں کا ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہاں پہ پلاٹ بہت مہنگے ہوتے ہیں. پھر آپ ایس ڈی جیز کے لحاظ سے میں جو بات کروں گا میں ثبوت کے ساتھ بات کروں گا. میں اس میں اتنا بتا دوں کہ ایس ڈی جیز میں بھی میں نے مطلب جو، کیونکہ یہ نیب چیئرمین نہیں تھے، یہ بہت شریف النفس اور اچھے وہ ہیں، لیکن اس وقت جو نیب چیئرمین تھے اس وقت کے، اور شاید وہ ڈی جی اب بھی وہ ڈی جی مطلب کچھ اہلکار نیب کے، انہوں نے اپنے بچوں کے ذریعے انہوں نے بھی پیسے لیے. اگر کوئی کہتا ہے نیب کے افسر نے بچوں کے ذریعے پیسے، اس کے ذریعے اس کو اوبلائج کیا گیا ہے. اچھا، اس کو اوبلائج کیا گیا ہے. یہ اس کمپنی کا میرے ساتھ وہ ریکارڈ ہے. اگر کوئی کہتا ہے تو میں نے اور یہ کیس میں نے نیب کو دیا ہے، لیکن بہت سلو پروگریس تھا. یہ جو ڈی جی نیب ہے، ہاں اس کی شناختی کارڈ، اس کے بیٹے کی شناختی کارڈ میرے ساتھ. ڈی جی نیب نے
تو پی ٹی آئی کی پروونشل گورنمنٹ ہے اس کو فیور دیا ہے؟ سر یہ وہ کیس ہے، میں آپ کو بتاؤں سر کیا ہوا ہے اس میں ایس ڈی جیز میں پورے ٹوٹل اماؤنٹ جو آپ کون سے کیس سے شروع کرنا چاہتے ہیں؟ ایس ڈی جی سر، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز اچیومنٹ یہ سر پروگرام ایسے ہوا ہے کہ ٹوٹل اماؤنٹ جو پی ٹی آئی مطلب جو پچھلی ادوار میں گئی تھی ایم این ایز کو 33 ارب روپے گئی تھی، ٹھیک ہے سر۔ 2018-19 میں 15 ارب 38 کروڑ روپے، 2019-20 میں 16 ارب روپے، 2020-21 میں 16 ارب 12 کروڑ روپے، اور 2021-22 میں 14 ارب 75 کروڑ۔ اب اس میں میں آپ کو ایک دلچسپ وہ بتاتا ہوں کہ ایک تو پیمنٹ ریلیز ہوتی ہے سر، آپ حیران رہ جائیں گے، یہ سنیے گا کچھ میں ڈسٹرکٹس کے نام لوں؟ نہیں بس اچھا ٹھیک ہے۔ 28/3/2022 کو 50 کروڑ کا وہ ورک آرڈر کہتے ہیں جو بھی وہ ہوتا ہے، 29/3 کو 2022 کو وہ ورک آرڈر ایشو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور 3/4/2022 کو فل پیمنٹ پیڈ کر دی جاتی ہے، اور اس میں جو سی ڈی آرز ہیں یا جو وہ جتنے بھی وہ پیمنٹ کے وہ ہیں وہ سب جعلی ہیں سر، جعلی۔ اس میں ایسے سر آپ میرے خیال میں 870 کلومیٹر کا پائپ ایک دن میں ڈالا گیا ہے۔ 870 کلومیٹر آپ کو پتہ ہے کتنا ہے؟ آپ یہاں سے شروع کرتے ہیں پشاور سے تو آلموسٹ لاہور بھی کراس کر لیتے ہیں، وہ ایک دن میں آپ وہ کر سکتے ہیں، اور جعلی، یہ ثبوت کے ساتھ۔ اچھا، ایک بچے کو پیسے پیمنٹ کی گئی ہے، اس کے چچا کے اکاؤنٹ میں 1.26 ارب روپے، بچے کے اکاؤنٹ؟ یہ اکاؤنٹ میں آپ کو دے رہا ہوں جی، یہ اس کی ثبوت دے رہا ہوں۔ تو یہ بچے کا اکاؤنٹ کیسے کھل گیا تھا؟ یہ میں آپ کو اس کا نام اگر آپ کہتے ہیں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ اس کی زندگی خراب ہو، لیکن یہ ہے کہ ہی از انجینئرنگ یونیورسٹی، 1.25 ارب روپیہ وہ اس کے چچا کے اکاؤنٹ میں پھر ٹرانسفر جو ہوتی ہے وہ بھی۔ تو یہ کس کا بچہ ہے؟ یہ سر یہ ہے بی ایس سی کا اسٹوڈنٹ ہے، 26 سال عمر ہے اس کی۔ نہیں، بچہ کس کا ہے، بیٹا کس کا ہے؟ یہ تو الگ ہے، وہ جو ایک تو نیب والا بیٹا ہے وہ آپ کہتے ہیں، وہ بھی میرے ساتھ ہے، وہ یہ ہے سر، اس کا شناختی کارڈ نمبر آپ کہتے ہیں؟ نہیں شناختی کارڈ نمبر ہے، آئی ڈی کارڈ، اس کے والد کا بھی شناختی کارڈ نمبر۔ نہیں بس یہ بتائیں کہ وہ نیب کے ڈی جی کا بیٹا ہے، اور دو کمپنیز ہیں۔ کمپنیز اگر آپ کہتے ہیں تو وہ بھی میرے M.Z آوان اینڈ سنس، اور ایک ہے عامر۔ تو اس بچے کو کتنے پیسے دیے؟ یہ سر میں کاغذ، مجھے ذرا میتھس میں اتنا تگڑا نہیں ہوں، لیکن میں اتنا بتا دوں، یہ ایک جو چیک اس کو ملا ہے سر 38211268، یہ کتنے ہیں اس کو 38 کروڑ 21 لاکھ 12,678 روپے یہ ایک کمپنی سے ملے ہیں۔ ایک اس صاحب بہادر کے ایک اور کمپنی ہے جو ہے محمد عامر۔ اچھا ذرا یہ چھوڑیں، یہ ایک منٹ، یہ تو ڈاکومنٹس جو ہیں یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ ڈاکومنٹس نہیں سر، ثبوت، یہ ثبوت ہے۔ یہ بتائیں کہ یہ جب یہ نیب کے اس افسر نے کیا فیور دی تھی؟ یہ سر اس بندے نے اس کو جب ملا، ضروری بات ہے اس نے شاید بہت کیسز بنائے ہوں گے، یہ ایک پنجاب میں تھا، اور یہ پنجاب میں ڈی جی تھا لاہور میں۔ اچھا، let's be very honest. I'm not going to take the name. I have given these documents to Chairman NAB. میں نے انہیں کہا کہ سر یہ ثبوت آپ کو دے رہا، میں نہیں وہ کرنا چاہتا تھا کیونکہ، لیکن مجھے پتہ لگا کہ چیئرمین نیب بہت شریف النفس آدمی، اور یہ نیچے والے مس گائیڈ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ان کو کوئی شک ہے، یہ میں نے پاکستان پی ڈبلیو ڈی کے یہ وہاں سے آئی ہے، اور یہ کاغذات آپ کے نیب کے آفس میں بھی آپ کو ملے ہیں، اور آپ وہاں پہ بھی چیک پشاور میں، پشاور کے نیب ایک ڈی جی کی کرپشن کے بارے میں ہے، یہ ان کے بیٹے کے لحاظ سے ہے، ٹھیک ہے سر۔ یہ میں آپ کو اس لیے کہ اوبلائج کرتے ہیں یہ، اور پھر اس طریقے سے یہ پھر کیسز سلو کرتے ہیں۔ پاکستان کی عوام
ایک میں اور آپ قرضے سے ڈوب گئے ہیں، حکومت IMF اور ورلڈ بینک سے، ہمارے بچے وہاں پہ نہاد جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں پہ مر رہے ہوتے ہیں، اور یہ لوگ کرپشن کو چھپانے کے لیے اپنے تجوریاں بھر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو آپ نے کرپشن بتائی ہے، یہ تو نیشنل لیول کی کرپشن ہے، تو آپ نے پچھلے دنوں کوئی حج کے بارے میں بھی کوئی کرپشن کے حوالے سے؟ سر حج کے لحاظ سے بالکل، میں گیا عمرے کے لیے، ساتھ عمرے پہ گیا جی، تو جیسے ہی عمرے پہ گیا تو وہاں پہ اس پہ میں نے جی حج کا وہ ڈاکومنٹ گاڑی میں رہ گیا، وہ حج کے لحاظ سے یہ ہوا کہ یہ بلڈنگز آپ کو پتہ ہے جی، یہ حاجی، ہر ایک حاجی کہ جو یہ، کیونکہ یہ اس کی یہ ڈاکومنٹڈ نہیں ہے، یہ پیسے یہ بغیر اس کے ہوتے ہیں، یہ پیسے جی یہ بلڈنگز جو خریدتے ہیں یا جو یہ لیتے ہیں کرائے پہ، اس پہ میں نے وہ کیا کہ ایک تو بہاولپور والی نواب آف بہاولپور کا مکہ میں انہوں نے حاجیوں کے لیے، بہاولپور کے حاجیوں کے لیے اس وقت زمین لی تھی، ایک وہ تھا، ایک پاکستان ہاؤس کا تھا، اور ایک یہ جو آپ حاجی صاحبان یہاں سے پاکستان کے وہ پیسے جمع کرتے ہیں اس کے لیے بلڈنگ، پھر اس کے لیے کھانے پینے کا، اس کا ہر چیز، اس کے ٹھیکے ہوتے ہیں۔ یہاں سے جو صاحبان جاتے ہیں ہر ایک نے 500 ریال اس میں رکھا ہوتا ہے جی، یہ وہ ہے، اس پہ ہم نے پھر میں نے وہ کیا تو رپورٹ آ گئی ہے، میرے پاس کاپی ہے، اوریجنل ہے، اب اس میں کرپشن کی پوری ہر چیز، پی ٹی آئی کے دور کی کرپشن ہے، ہاں جی، جب نور اللہ قادری صاحب وزیر تھے۔ میں ابھی کہہ رہا ہوں، میں دیکھیں میں منسٹرز کا نام نہیں لوں، میں کہہ رہا ہوں کہ اسی وقت کے ہیں، اسی وقت کے، میں ابھی گیا تھا، میں نے ابھی کیونکہ جو حاجیوں کے ساتھ جو کہ ان کے ساتھ جتنا ظلم ہو رہا ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ یہ خیبر ایجنسی میں اور یہ مومند ایجنسی میں، یا مومند ڈسٹرکٹ، خیبر ڈسٹرکٹ، شب قدر، چارسدہ، یہ اس کا میں بتا رہا ہوں، یہ اس میں حاجیوں کے بغیر، اگر یہ SDGs کا بھی ہے، یہ میں نے آپ کو اس کا بتایا ہے، تو جو حاجیوں کا یہ رپورٹوں کی کاپی ایک مجھے دے دیجیے، میں آپ کو پورا فائل، پورا ہر چیز بمائے ثبوت، بمائے اٹیسٹڈ کاپی، تاکہ مجھے علی زیدی صاحب یا نور اللہ قادری صاحب پوچھے تو میں دکھاؤں۔ یہ اس لڑکے کا اکاؤنٹ نمبر ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو اس کا نام بھی میں دے دیتا ہوں، اس کا اکاؤنٹ نمبر بھی، یہ معاذ اللہ کانٹریکٹر ہے، ایڈریس ہے تیمرگرہ، تحصیل تیمرگرہ، ڈسٹرکٹ دیر لوور۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ اتنی جو کرپشن ہو رہی تھی تو اس پہ نیب جو ہے وہ کیوں خاموش بیٹھی ہوئی تھی؟ سر میں حیران ہوں، میں نے نیب کو جتنے بھی کیسز دیے ہیں وہ بہت سلو پروگریس میں ہیں۔ اچھا، وہ بہت مجھے جو پتہ چلتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اس کو سلو چلائیں۔ اچھا ایک منٹ، آپ نے 12 دسمبر کو ابھی چند دن پہلے قومی اسمبلی میں ایک بیان دیا، ذرا سنیں جی نور عالم صاحب نے کیا کہا ہے۔ میں نے جتنے کیسز نیب کو بھجوائے ہیں، میں نے جتنے کیسز FIA کو بھجوائے ہیں کرپشن کے، وہ سلو پروگریس میں ہیں، اس میں کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اگر میں نے BRT کا بھیجا ہے، چاہے وہ بلین ٹری ہو، منسٹری آف میری ٹائم، تو اس کے کیسز بھی بھجوا دیتا ہوں سر۔ تو کیا آپ لوگوں نے درپردہ مکمکا کوئی ایسے ڈیلز کیے ہیں؟ درپردہ مکمکا ڈیلز، تو یہ اگر FIA بھی نہیں کر رہی تو اس کا مطلب پھر کچھ نہ کچھ تو ہے۔ دیکھیں آپ ہماری کرپشن چھپائیں، ہم آپ کی چھپائیں۔ حامد میر بھائی، میں اتنا بتا دوں، مجھے اس لیے وہ، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں 2 کمروں کے فلیٹ میں، مجھے تو یہ حیرانی ہوتی ہے کہ یہاں پہ لوگ کہتے ہیں پیٹرول، میرا تو نہ پیٹرول پمپ نکلا، نہ میرا یہاں پہ یہ لوگ ایسے جلدی ان کا کپڑے بدل جاتے ہیں، ان کا سٹائل بدل جاتا ہے، ان کا گھر بھی لے لیتے ہیں، پیٹرول پمپ بھی۔ ابھی مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ کیسے لیتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو مکمکا اس پاکستان کی عوام کے ساتھ سودا جو کرتے ہیں وہ ابھی لیکن اس میں مکمکا میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں نے 6 مہینے ہو گئے ہیں جی، میں نے یہ کیسز دیے، میں نے یہ سارے کیسز ایک کے ثبوت کے ساتھ 70% ڈن ہو جاتا ہے جی، اور اس میں ثبوت کے ساتھ میں دیتا ہوں۔ میں جو میں آپ کو، آپ BRT کا کہتے ہیں، آپ کو بلین ٹری کا کہتے ہیں، آپ کی جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے تو میں کبھی کبھی اس کی میٹنگز کو اٹینڈ کرتا ہوں، میں نے وہاں پہ کچھ سنا ہے، وسپر، سرگوشیاں
کہ کسی چیف منسٹر کے آفس میں کچھ لوگوں کو پیسے تقسیم ہوئے اور اس کے بھی ثبوت آپ کے پاس ہیں؟ آپ حمید میر بھائی، میں آپ کو اتنا بتا دوں، بہت آسان کام ہے بیوروکریٹ کا بھی اور سیاسی بندے کا. جس بندے کا جائیداد زیادہ ہوا ہے، جس نے مال بنایا ہے، اس کی بیوی کا، اس کا، تو وہ سمجھ جائیں کہ وہ کیسے بنا ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات، جہاں تک کچھ افسران کے، بالکل ثبوت کیا میں آپ کو بتاؤں، یہ حکومت، یہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، کون سے صوبے سے آپ کہتے ہیں؟ خیبر پختونخوا. یہ خالی 6 7 8 10 کیسز میں کہتا ہوں، ہیلتھ میں بھی جائیں تو اسٹریٹ اوے اریسٹ ہوں گے اس میں لوگ. آپ بی آر ٹی میں جائیں گے، اسٹریٹ اوے اریسٹ ہوں گے، کیونکہ اس میں جعلی بینک کی گارنٹی، ڈیفالٹر کیا کہتے ہیں، جو کانٹریکٹر ہوتا ہے وہ جعلی، وہ بلیک لسٹڈ. پھر آپ سر جو پیمنٹ یہاں پہ آپ نے میٹرو کی بس لی 90 لاکھ میں، وہاں پہ آپ نے بس لی 3 کروڑ کی. تو آپ صرف نہیں، میں آپ کو خالی میں ویسے ہی کمپیریزن بتا رہا ہوں. پھر میں آپ اس کو جو آپ کا جو سڑک تھا اور جو نہیں میں نے اب جو پہلے سوال کیا آپ سے کہ یہ پیسے تقسیم ہوئے، اس کا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں، آپ خود ہی آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ ذرا بسم اللہ تو کریں، آپ انہیں کہیں نا جن کو میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں یہ جو وہ پھر یہ چھپانا پاکستان میں چوری چھپانا میرے خیال میں مشکل کام نہیں ہے. یہ چوری چھپا دیتے ہیں بوریوں میں باقاعدہ کانٹریکٹر، پھر وہاں سے جو حوالے کے ذریعے بھیجا گیا، اس وقت کے لیڈر کو بھی کہہ دیا گیا کہ تمہارا فلانا یہ ایسے کر رہا ہے. اس نے جب انہوں نے پھر اس کو کہا کہ وہ الیکشن ہم نے جب کرنا ہوتا ہے وہ پھر تم کیسے برابر، تو وہ لیڈر خاموش ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ ہر جگہ پہ جب کرپشن ہوتی ہے تو وہ سامنے صاف ہوتی ہے. تو نیب کو پتہ ہے کہ بوریوں میں پیسے تقسیم ہوئے. ہاں، ہر چیز. میں آپ کو بتاؤں، ایک اور پروجیکٹ بھی ہے، بلین ٹری بھی ہے، اور اس کے بعد 10 بلین ٹری بھی ہے. آپ اس کا ذرا میں عمران خان صاحب سے کہتا ہوں، ذرا آپ اس کو ریکارڈ منگوائیں، اس میں دیکھیں کہ کیش پیمنٹ مزدوروں کو کتنی ہوئی. اچھا یہ بتائیں. نہیں، میں اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ پاکستان کے قانون میں 6 یا 7 ارب روپے آپ کیش پیمنٹ نہیں کر سکتے، اور وہ مسلینیس آپ لکھ کر 6 اور 7 ارب اور 9 ارب کا ایک وہ لیبر چارجز. پھر یہ جو 9 ارب ایک کا وہ ہے سر، یہ خالی میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو حقیقت ہے، جو ایک بہت جس پہ عوام کا اعتماد ہوتا ہے، اس گھر میں تقسیم ہوئی، اور وہاں سے پھر ہنڈی کے ذریعے پھر وہ گھر چیف منسٹر کا تھا نا، جہاں کا بھی تھا سر. لیکن وہ بہت، اگر لوگوں کا اعتبار ہٹ جائے لوگوں کا. نہیں، لیکن یہ بھی کیس آپ نے نیب کو دیا؟ بالکل میں نے نیب کو دیا سر، ثبوت کے ساتھ دیا؟ بالکل ثبوت کے ساتھ دیا ہے. اور اس پہ میں نے چیئرمین نیب سے کی تھی. میں نے کہا سر آپ کے نیچے لوگ آپ کو مس گائیڈ کر رہے ہیں، آپ بہت شریف النصف آدمی ہیں. تو اگر اتنے شریف ہیں وہ، نہیں میں عرض کرنا اور چاہتا ہوں، اس کی وجہ بتاتا ہوں. اتنی آسانی سے مس گائیڈ ہو جاتے ہیں. نہیں، میں مس گائیڈ نہیں ہوتے، وہ پولیس افسر بھی رہے ہیں، وہ نیچے جو ہے نا سر، وہ آئی بی میں بھی رہے ہیں، وہ ڈیلے کر رہے ہیں. جو بندہ اس کو باقاعدہ لوگوں کو ٹیلی فون کرتے ہیں، یو آر گیٹنگ پرسنل ود می، جو نیچے جو کرپٹ ہے نا، تم مجھے پھر کل میری حکومت آئے گی، میں تمہارے ساتھ دیکھوں گا. ٹھیک ہے، کسی کو یہ کہا گیا ہے کہ تم ڈائریکٹر ہو، کل میں تمہیں ڈی جی بناؤں گا، تم نے اس کو فلانے کو کہہ دو کہ یہ ایسے. تو یہ ایسی چیز ہیں. دیکھیں، اچھا یہ آپ نے انبار لگایا ہوا، یہ میں ثبوت ہیں جی میرے پاس. میں نے ابھی آپ سے اس انبار میں سے کچھ اور بھی خبریں لینی ہیں. اور ایک چیز ذرا یاد رکھیں کہ آپ صرف خیبر پختونخوا کے بارے میں بتا رہے ہیں، پاکستان میں اور بھی صوبے ہیں، ان کے بارے میں بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آج ہمارے مہمان ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین نور عالم خان صاحب. وقفے سے پہلے وہ کچھ دستاویزات کی مدد سے بہت بڑے بڑے انکشافات کریں. تو نور عالم صاحب، آپ نے کے پی کے بارے میں کافی ساری کہانیاں ہمیں سنائی ہیں. آپ نے منسٹری آف میری ٹائم افیئرز کراچی کی ہے، اس کے بارے میں بتا دیا. پنجاب کا کچھ ہے آپ کے پاس؟ پنجاب کا جو نیب نے بند کیا ہے
جاوید اقبال چودھری صاحب نے. نہیں, جسٹس جاوید اقبال, وہی جو جاوید اقبال چودھری, کیونکہ وہ جب when a person is accused of wrong doings then he cannot be, یہ یاد رکھیے گا, میرے نام سے خان ہٹ جاتا ہے, میں نور عالم ہو جاتا ہوں. تو جو اس نے کیس بند کیا ہے پنجاب کا, اس نے یہ جی کیسز ہیں, میں آپ کو کیسز ہیں, یہ اس نے ایسے کیا ہے کہ کیونکہ اس پہ رفتار یہ اتنا سلو کر دیتے ہیں کیس کا کہ آٹومیٹکلی آپ اگر کسی بھی عدالت میں جائیں گے, آپ ایویڈنس آپ کے ساتھ ہوگی بھی تو وہ آپ کو کہیں گے کہ انہوں نے کیس بند کیا, ہاں میں اس کو دوبارہ کھولوں گا. یہ کیس ہے موجودہ سیاسی لیڈران پنجاب کا, اور ان کے, میں نام اگر آپ تصویر لگا رہے ہیں تو چلیں, یہی ان صاحبان کا بھی ہے, مونس الہی صاحب, مونس الہی صاحب کا بھی ہے, بالکل دو بھائی ہر چیز میں ہوں, لیکن غلط پاکستان کے ساتھ اگر کچھ وہ ہے, میں کہتا ہوں کہ ہر ایک اپنا, میں نے جیسے 1929 سے لے کر 2022 جو کیس بند ہوا تھا ان کے ساتھ پرویز لائی صاحب کو بھی بند ہوا, ان کا بالکل وہ وہی بات ہے کہ اس میں جو آپ اگر انٹرسٹنگ وہ ہے نا, وہ یہ ایسے نہیں کرتے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیونکہ ہمیں 4 ہفتوں کا ٹائم دیا گیا, تو 4 ہفتوں جو منظور نظر لوگ ہوتے ہیں ان کو 4 ہفتوں کا ٹائم دیا گیا, تو اس کی وجہ سے ہم نے بورڈ ہمارے یعنی نیب کے بورڈ نے, عدالتوں نے نہیں, نیب کے بورڈ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کیونکہ یہ, اور ورتی چیئرمین جو لکھا جاتا ہے, میں آپ کو انگریزی میں تھوڑا سا, therefore based on the inquiry report and keeping in view the fact of analysis made by the prosecution wing at Lahore region and operation/prosecution division NAB headquarters, and on the crystal clear recommendation of executive board meeting, the worthy chairman so called White consent dated 19/1/2021 approved the closure of subject inquiry. آپ مجھے بتائیں, آپ یہ, لیکن آپ بھی مجھے بتائیں کہ آپ صرف مونس الہی کا کیس کھول رہے ہیں. نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں سب کے کھولے نا. اچھا, جتنے بھی یہ آپ کو پتہ ہے یہ کیس ان کے خلاف مشرف کے دور میں 22 سال پہلے شروع ہوئے تھے. سر بات یہ ہے کہ ان کی یہ سست روی کیوں ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے, میں نے آپ کو بتایا نا, مجھے میں نے 1929 سے ریکارڈ دے دیا, ٹھیک ہے, میں نے کہا کہ اگر یہ میرے 5 باپ دادا پردادا کے زمینیں ہیں, اس کے علاوہ اگر کچھ آپ کو ہے تو وہ پاکستان. اچھا, مونس الہی کا کیس کھول کے آپ کو کیا ملے گا پھر؟ نہیں, مجھے 22 سال لگ جائیں گے. سر میرے مونس الہی صاحب کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہے. میں کوئی بھی جو اپنے آپ پاکستان میں جو وہ ہے اس کو عوام کے سامنے آنے والا ہے اور ہر ایک وہ کرتا ہے, اس کو اپنی صفائی پیش کرنی چاہیے, اس کو اپنے ایسٹ ڈکلیریشن کرنا چاہیے, اور اس کے ساتھ فیورٹزم نہیں ہونا چاہیے. آپ نے جو بھی بتایا ہے یہ مونس الہی صاحب کے بارے میں ہے, یہ علی زیدی صاحب کے بارے میں ہے, وزارت حج کے بارے میں ہے, چیف منسٹر ہاؤس کے بارے میں. عمران خان کے خلاف تو کچھ نہیں ہے نا آپ کے خلاف. بات یہ ہے, میں پہلے آپ بہت بڑے وہ تو دیکھیں, وہ میں بہت عاجز بنتا ہوں, وہ تو بڑے لوگوں کو نہیں بخشتا, وہ جنہوں نے زیرو سے ہیرو ہے ان کو وہ سٹیج سے وہ گالیاں دیتے ہیں. خیر مجھے تو کہہ دیا تھا کہ آپ پشاور بھی نہیں آئیں گے, لیکن میرے پشاور کے غریب لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, اللہ آپ کو خوش رکھے. بات یہ ہے, میں تو دے دیتا ہوں نا کہ میرے زمین جو ہے وہ کہاں سے ہے, نہ تو مجھے بیوی سے ملی ہے, نہ مجھے اسے, میرے تو والد دادا پردادا اور اس طریق سے آ رہے, انہیریٹڈ جس کو کہتے ہیں. ایک تو عمران خان صاحب کیونکہ بہت شریف النفس اور بہت اچھے, کہتے ہیں مدینہ کی ریاست, تو وہاں پہ وہ بتا دیں, میں نے خالی عمران خان کا نہیں, میں نے پچھلے 10 سالوں کا ریکارڈ منگوا لیا ہے توشہ خانہ سے. یہ خالی میں توشہ خانہ کچھ میرے, کیونکہ میں نے جب اس میں کچھ 18 سے لے کر 2022 تک, ٹھیک ہے سر, یہ اچھا 2018 2019 2020 کا تمہیں پتہ ہے, 2022 کا بھی, میں آپ 2022 کا بھی ہے, ہاں 2021 کا بھی ہے. یہ 1 box containing 1 box craft of kingdom presented by H.R. Sheikh Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud Crown Prince of Saudi Arabia. یہ ہے پھر 58 لاکھ
59,000 کا اس کا وہ لگایا گیا ہے, 29,14,291,455. اچھا یہ وہ ڈیٹیلز نہیں ہے جو ریفرنس نہیں, یہ وہ نہیں ہے, ان کے ساتھ نہیں ہے, یہ میرے ساتھ ایک خالی ہے. اچھا, اور ابھی اور بھی آ رہا ہے. یہ انفارمیشن آپ کے پاس؟ ہاں جی, یہ ایک آپ کے میرے پاس ہوگا, یہ ایک حکومت ہے, اور یہ اگر کوئی کہتا ہے یہ ڈاکومنٹ ہے جی, یہ آپ اچھا آپ یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب 2022 تک توشہ خانہ سے چیزیں لیتے رہے ہیں. جی بالکل. اور اس میں یہی جو آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہے, اود بھی ہے اس میں, اود بھی ہے جی. اچھا اود بھی ہے اس میں, اولیو آئل بھی ہے اس میں, کھجورے بھی ہیں, کوئی چیز نہیں. اور یہ سب, اور سینٹ ٹو بنی گالا, یہ لکھا گیا ہے جی, یہ ایک چیز, یہ تقریباً بنی گالا یہ ہے آئٹمز بنی. اچھا ایک اور اس میں یہ ہے, ایک کارپیٹ ہے جس کی قیمت, یہ کارپیٹ ان کو دیا تھا حزب وحدت اسلامی افغانستان کے سربراہ نے, اس کی کیبنٹ ڈویژن نے قیمت لگائی 32,000 روپے. خان صاحب نے صرف 1,000 روپے میں یہ لے لیا 28 جون 2021 کو. اور یہ ہے جی کراؤن پرنس آف سعودی عرب کی طرف سے 25 اکتوبر 2021 کو انہیں اود دیا گیا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, اولیو آئل دیا گیا, کھجوریں دی گئیں, تو اس کی مالیت تھی 4,16,000. انہوں نے 1,93,000 روپیہ دے کے 23 فروری 2022 کو یہ چیزیں لے گئے. ہاں تو یہ سر, یہ ثبوت کے ساتھ مجھے یہ حیرانی, میں جب کہتا ہوں نہیں, لیکن اس میں غیر قانونی چیز تو کوئی نہیں ہے. نہیں غیر قانونی ہے نا, یہ مالیت, یہ یاد رکھیے گا, یہ ہے حکومت پاکستان کی چیزیں. کس کی ہے سر؟ حکومت پاکستان کی. دوسری بات یہ, آپ نے قانون اگر پاس کرتے ہیں کہ یہ 50%, تو یہ 50% سے کم. اچھا یہ جو آپ نے بتایا ابھی کہ سینٹ ٹو بنی گالا ڈو, اس میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا کہ اس کی کیا قیمت لگائی گئی. تو یہ اسی لیے کہ یہ بیسیکلی میں نے جب عرض کیا نا کہ یہ جب حکومت کو میں بعض وقت وہ کرتا ہوں, میں کہتا ہوں آپ کیوں ایکشن نہیں لے رہے. لیکن اس میں دیکھیں نا, اگر آپ ڈیٹیل آف گفٹ ڈپازٹڈ ان کیبنٹ ڈویژن توشہ خان, اس میں میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر کراؤن پرنس نے کوئی ایک قیمتی ہار دیا ہے, ایک گھڑی دی ہے, رنگ دی ہے, کانوں کی بالیاں دی ہیں, تو وہ اگر توشہ خانہ میں پڑی ہیں اور خان صاحب جو ہیں وہ 90 لاکھ روپے دے کے وہ اپنے گھر لے گئے, تو اس میں آپ کو کیا اعتراض؟ میرے بھائی آج کل وہ قالین کہاں پہ 30,000 کا ملتا ہے؟ کوئی قالین تو مجھے بتا دیں. نہیں 30,000 کا نہیں, 1,000 روپے کا لے گئے. یہ 1,000 کا قالین مجھے کہیں سے دے دیں. یہاں پہ وہ جو راستے میں وہ نہیں ہوتا, وہ جو عام سا, اچھا وہ بھی آپ. اچھا چلیں, اب ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے کافی ساری جو ریسرچ کی ہے اور انویسٹیگیشن کی ہے. میں کر رہا ہوں سر, اچھا میں کر رہا ہوں, لیکن اگر زندہ رہا. آپ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اور ہمارے شو میں آتے تھے, مہنگائی پہ بڑا شور مچاتے تھے آپ, تو اب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں, تو میں چاہتا ہوں ذرا آپ کو بتاؤں, آپ کے گوشے گزار کروں مہنگائی کی کیا صورتحال ہے. اور ایک رپورٹ ہماری اسپیشل کورسپونڈنٹ راشدہ شعیب نے تیار کی ہے, میں چاہوں گا نور عالم خان صاحب وہ دیکھیں. آٹے کی قیمت کم ہونے اور مہنگائی پر قابو پانے کے وعدے وفا نہ ہو سکے, صورتحال بدترین ہو چکی. شہری 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں, لیکن اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ مہنگائی کی شرح تاریخ کی بلند ترین سطح پر 23.8% ہے. زرعی ملک ہونے کے باوجود رواں مالی سال پاکستان نے 77 ارب روپے کی دالیں اور 314 ارب روپے کا خوردنی تیل درآمد کیا, جبکہ سیزن کی ضروریات پوری کرنے کے لیے 30 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کرنا پڑے گی. مہنگائی کی بلا اگلے سال بھی ٹلنے نہیں لگی. اگلے سال میں آپ کو کاٹن بھی امپورٹ کرنی ہے, گندم بھی امپورٹ کرنی ہے اور انرجی بھی امپورٹ کرنی ہے. شہری کہتے ہیں انہیں وزیر اعظم کی محبت سے زیادہ ان کی کارکردگی کا انتظار ہے. کیمرہ مین عبدالسلام سومرو کے ساتھ راشدہ شعیب, کیپٹل ٹاک, اسلام آباد. نور عالم خان صاحب, عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں, اور شہباز شریف صاحب نے وعدہ کیا تھا کپڑے بیچ دوں گا, آٹا سستا کروں گا. آٹا سستا نہیں ہوا, کیوں نہیں ہوا؟ میں آپ کو بتاؤں, میں نے جیسے ہی حلف لیا میاں شہباز شریف صاحب نے, تو میں نے تیسرے دن ان کو کہا تھا, میں میاں صاحب آپ یہ نہ سمجھے گا کہ ہم آپ کے خلاف اٹھیں گے نہیں. اگر آپ مہنگائی کو کنٹرول نہیں کریں گے تو ہم آپ کے خلاف اسمبلی میں آواز اٹھائیں گے. ہم آپ کی پارٹی نہیں ہیں, ہم اپوزیشن بینچز میں ہیں. اور سر میں نے اس وقت بھی مہنگائی کے خلاف آواز اٹھائی,
परसों भी उठाई और हर वक्त उठाता हूँ। और ये मैं आपको बताऊँ, क्योंकि बदकिस्मती से खाली ये सेंटर नहीं, सूबे भी है, क्योंकि 18वीं तरमीम के नीचे सब कुछ जो प्राइस कंट्रोल है वो प्रोविंसेस के साथ भी होता है। प्रोविंसेस बशमूल वफाकी हुकूमत ये फेल हो गई उस लिहाज से कि गरीब को नवाला दे सके, बिजली दे सके, गैस दे सके, नौकरी दे सके, ये नहीं है। मैंने आपको बताया कि उस दिन मैंने कल परसों बिजली के उसमें एक वज़ीर को और एक वज़ीर आला को खुश करने के लिए 4000 नौकरियां एक डिस्ट्रिक्ट में दी गई थी। सारे सूबे का हक मारा गया। आपके सूबे खैबर पख्तूनख्वा में तो जो ट्यूबवेल ऑपरेटर की जो नौकरी है उस पे भी फ्रॉड हो रहा है। बिल्कुल बात करते हैं एक वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। नूर आलम साहब, मेरे पास वक्त कम है। आपने वक्फे से पहले कहा कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी है इसमें भी कोई करप्शन हुई है। हाँ जी, मैंने कल जो मीटिंग हमारी हुई उसमें हमने इंक्वायरी वो की थी। एक इश्तिहार आया, उसमें नौकरियों का वो था, और उसमें डिस्ट्रिक्ट पेशावर, नौशहरा, DI खान, कोहाट सबको इग्नोर करके एक स्वात को उसको खुश करने के लिए एक दो वज़ीरों, एक बड़ा सूबाई जो बड़ा वज़ीर है उसको खुश करने के लिए, एक वफाकी वज़ीर को खुश करने के लिए सब नौकरियां एक ही जगह पे दे दी गई और मेरिट को फॉलो ही नहीं किया गया। अच्छा, ये बताएं कि क्या ये करप्शन जो है ये सिर्फ इमरान खान के दौर में नहीं, मैंने पिछले 10 सालों का वो है। और अगर कोई कहता है कि ये रिकॉर्ड हमारे पास वो नहीं है, मेरे साथ ये रिकॉर्ड पिछले 2 महीने डेढ़ से था, ये नहीं है। लेकिन ये कुछ और भी मैंने मांगा, जब प्रेशर होने लगा, मुझे समझने लगा कि लोग इसको छुपाने की कोशिश करने चाहते हैं, तो मैंने इसको सामने लाया। तो आप 10 साल का रिकॉर्ड? हाँ, मैंने 10 साल रिकॉर्ड, मैंने खाली सियासी नहीं, मैंने और इंस्टीट्यूशंस का भी मांगा है। पिछले 6 महीने में करप्शन नहीं हुई? बिल्कुल हुई होगी हर जगह पे, और इंशाल्लाह किसी को भी नहीं छोड़ेंगे हम। जो भी करप्शन वो कोई करेगा, अगर हम मुझे टाइम मिलेगा मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। ये बताएं कि इस वक्त छोड़ दें, आप खैबर पख्तूनख्वा की बड़ी बात होगी, पंजाब की भी होगी और आपने कराची की भी कर ली। ये बताएं इस्लामाबाद में करप्शन नहीं हो रही? इस्लामाबाद में हो रही है, हुई होगी। मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। मैंने मुख्तलिफ चीज़ों को उसमें जो भी चीज़ सामने आती है उस पर हमने स्ट्रेट अवे नैब और FIA को दे रहे हैं। और मैं उसकी वजह ये इसलिए बताता हूँ कि यहाँ पे किस चीज़ की होती है, यहाँ पे प्लॉटों का होता है, यहाँ पे प्लाजे होते हैं, नहीं यहाँ पे तो और भी कुछ जगह पे हदिया भी वसूल किया वो जो लेते हैं कुछ तो। हाँ, ये बात सही है, कुछ 50,000, 2 लाख और 3 लाख रुपए वाले भी हैं। बिल्कुल ये बात सही है, आप कह रहे हैं हामिद मीर साहब, बिल्कुल सही है। और मैंने कुछ पार्टी के लीडरान को कहा कि मैं खुदारा ये अपने लोगों को समझाओ, ऐसे ना गिरे अल्लाह के सामने, ये कब्र में भी जाना है और कब्र में भी वो करना है। एक वजीर साहब अगर 2 लाख रुपया लेके काम करेंगे तो आपको बतौर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट शर्म नहीं आएगी? मुझे हर एक बंदे को शर्म होना चाहिए। आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं? हाँ, सबको पता है जी। है सबको पता है? हाँ जी, सारी दुनिया। अच्छा, मेरा ख्याल है सिर्फ मुझे पता है या आपको पता है? सबको पता है, सबको पता है। जो इस हुकूमत के दौर में क्या ख्याल है, जो करप्शन करेगा, ये सारे ये जो है ना, ये जो मैं आपको बताऊं, पाकिस्तानियत किसी में भी नहीं है। ये सर अपने ना अल्लाह से डरते हैं, ना इस मुल्क के लिए सोचते हैं, अपने पार्टियों और जाती सोच के लिए ये मरते हैं। चले, बहुत बहुत शुक्रिया नूर आलम खान साहब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं, अगर वो ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो सुन लें। नूर आलम साहब ने पिछले दौरे हुकूमत की बहुत सी करप्शन के बारे में हमें बताया, लेकिन आखिर में उन्होंने ये एतराफ़ किया है कि इस हुकूमत के कुछ वज़ीर जो कि शहबाज शरीफ साहब की काबीना में शामिल हैं, वो 2 लाख रुपया लेके भी काम करते हैं, 50,000 रुपया भी नहीं छोड़ते। ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन ने कहा है। नाम आप इनसे पूछ लीजिएगा, इनको बुला के आप पूछेंगे तो ये आपको नाम बता देंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।